पाकिस्तान की सियासत में कुछ मस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नामजद होने का इम्कान बढ़ गया है। सिंध का कामयाब दौरा करने के बाद बज़ाहिर कामयाब दौरा करने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी भी अब वापस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रवाना हो रहे हैं और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ कशीदगी भी बढ़ रही है किसी हद तक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तस्वीर एक वीडियो को लेकर हुक्मरान जमात ने अब उन्हें 9 मई का एक मुल्ज़म भी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि एक लेबॉर्ट्री फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक सोहेल आफरीदी बतौर PTI कारकुन रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर 9 मई के हमले में मुलव्वस थे। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें तस्वीर और वीडियो तो सोहेल आफरीदी की है, लेकिन लेबॉर्ट्री को ये अख्तियार ही नहीं था कि वो ये तस्दीक करे कि सोहेल आफरीदी रेडियो पाकिस्तान पेशावर की जगह पर मौजूद थे या 9 मई की तारीख को ये वीडियो बनी है। बहरहाल इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो ज़िले इंतखाबात हैं पिछले कई साल से बार बार इल्तवा का शिकार किए जा रहे हैं। अब की बार हुकूमत ने एक बार फिर नया कानून लाया है, एक ऐसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए जिस पर बज़ाहिर सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत ही नहीं हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा एहतजाज किया है, वॉकआउट किया है और कल बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इस हवाले से तलब किया है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है हाफ़िज़ मियां नोमान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक अज़मत ख़ान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मालकन डिवीज़न, और उनके साथ जनाब शफ़क़त अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम कराची के सोहेल आफरीदी के दौरे से ही बात का आगाज़ करते हैं। तो शफ़क़त अवान साहब, आपके नज़दीक ये कितना कामयाब दौरा था? और क्योंकि वहाँ पे जलसा तो बज़ाहिर नहीं हो सका और उसमें मुख्तलिफ रुकावटें भी थी, मगर इसके बावजूद भी सिंध का दौरा भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया। सिंध के वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हो सकी और ख़बरों के मुताबिक सिंध के वज़ीर आला ने जो दावत दी थी वो दावत वापस ले ली या मुलाकात मनसूख कर दी, ये क्या हुआ? अब जहाँ तक दौरे की आप बात कर रहे हैं, ये समझता हूँ कि हमारी जो अपनी उम्मीदें थी उनसे भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर निकल आए और आपको इंसानी सारी सर वहाँ पे नज़र आ रहे थे। ये बहुत हमारे लिए खुशाइंद है कि इतने लोग आज भी सूबा सिंध में, जहाँ पे पंजाब और सरहद की निस्बतन ये समझा जाता है कि PTI उस तरह नहीं वहाँ पे जड़ें उसकी जिस तरह पंजाब में हैं या KP में हैं। तो जहाँ तक बात है सिंध हुकूमत की, तो उन्होंने हमें वेलकम किया। पहले दिन उनके वज़ीर गए और उन्होंने CM को वहाँ पे वेलकम किया, अजरक और वहाँ पे टोपी भी दी रवायती। हमने भी उनकी इस बात को वेलकम किया, लेकिन बस उनको ज़्यादा आगे हमारे साथ चलने नहीं दिया गया और फिर उन्हें कहा गया कि बस अब यहाँ पर ब्रेक लगाएं, आगे आपने ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देना। उसकी वजह शायद ये थी कि वो खुद चेक कर रहे थे कि इन्हें जाएँ खुला खेलने दें और दौरा नाकाम होगा और हम कहेंगे कि जी कुछ भी नहीं ये कर सके। लेकिन वहाँ पे जिस तरह लोग निकले फिर किसी से नहीं बर्दाश्त हुआ। तो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवैये में कुछ फ़र्क नज़र आया? नहीं, देखें आप, वो तो बिल्कुल भी नहीं था जो कुछ हमारे साथ पंजाब में हुआ। यूँ ही पंजाब में एंटर होते गए, चक्री से लेकर लाहौर तक, मैं ख़ुद मोटरवे पे नहीं आ सका था। हमने रिसेप्शन देनी थी भेरा में और मैं और मेरे साथ जो काफ़िला था हम ऊपर नहीं चढ़ सके थे मोटरवे पे। फिर मैं ख़ुद किस तरह असम्बली में दाखिल हुआ, पंजाब असम्बली में, वो अल्लाह जानता है। और जो वहाँ पे कुछ हुआ, फिर जिस तरह रुकावटें और वो जो माहौल था पंजाब में और लाहौर में, उससे तो इंटायरली डिफरेंट था। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर जिस तरह पहले दिन का या दूसरे दिन का मामला था या कंटिन्यू कर जाता 3-4 दिन, तो बहुत अच्छा जैसे जाता। लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस हद तक हमारे साथ चल सकती थी वो चली, फिर लिमिटेशंस तो मैं समझता। सोहेल आफरीदी साहब ने भी अपने खिताब में कुछ सिंध के दौरे के दौरान कुछ गिले शिकवे किए, उनको भी सुन लेते। मैं जब वज़ीर आला बना, हुकूमत ताउन नहीं कर रही जो जाली तरीके से आई हुई है, अदलिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, चीफ जस्टिस
اسلام آباد ہائی کورٹ تعاون نہیں کر رہا. 1.5 گھنٹہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کے چیمبر میں باہر بیٹھا رہا, لیکن اس نے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 3 کالز کیے, ایک بھی کال کا مجھے جواب نہیں آیا. میں نے لیٹرز لکھے, ایک لیٹر کا بھی جواب نہیں آیا. تو میرے پاکستانیوں, جب تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے, تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے. اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں. جی حافظ میاں نعمان صاحب, اب کیا کہتے ہیں؟ تمام راستے بند ہیں, عدلیہ سے کیس کی تاریخیں نہیں لگ رہی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت نہیں ہو رہی, تو احتجاج کے علاوہ تو کوئی راستہ رہ نہیں جاتا. آپ کی حکمران جماعت کے اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ابھی تو آپ نے جیسے ان کا اپنا کراچی کے دورے کا ذکر کیا اور حیدرآباد کے دورے کا, تو اجرک بھی پہنائی گئی, ٹوپی بھی پہنائی گئی, ویلکم بھی کیا گیا. یہ پیپلز پارٹی نے کیا, ہاں آپ نے پیپلز نہیں پارٹی کیا. نے, بالکل میں ہم مانتے ہیں جناب. تو اس کے اگلے ہی گھنٹے کے اندر جب انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جس ٹیم نے ہمارا استقبال کیا, یہ وہ ٹیم ہے جو بے نظیر بھٹو اللہ مغفرت کرے ان کی ٹیم ہے, یہ آصف زرداری کی ٹیم نہیں ہے. تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا گل کھلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے ہی گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنا وہ جو ایک تھا نا جی, جو ان کو ویلکم کیا گیا تھا. یہ بات تو پیپلز پارٹی والے کریں گے نا, آپ اپنے نون لیگ کا بتائیں گے, آپ کا کیا موقف ہے؟ میں اپنا موقف ہی بتا رہا ہوں نا جی. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ اب ظاہر پیپلز پارٹی کے ہمارے نمائندے یہاں موجود ہیں, وہ بات بتائیں گے کہ کتنے انسانوں کے سر تھے اور باغ جناح کے اندر جب ان کو پرمیشن دی گئی. پنجاب کے بارے میں بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کیا وہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. میں آگے پنجاب پہ آ رہا ہوں. جی جی. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے ان کی گزارشات سنائی ہیں, اس کے اندر انہوں نے عدلیہ سے بڑے گلے شکوے کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اپنی پرانی عدلیہ ڈھونڈ رہے ہیں, جس عدلیہ نے ان کو لایا, بسایا, ان کی پرورش کی, ان کو پالا پوسا, جوان کیا, اور اس کے ذریعے سے جو ملک تباہی سے دوچار ہوا, جس طرح اس ملک کی بے توقیری ہوئی پوری دنیا کے اندر, اور جو عدلیہ کے غلط فیصلے تھے, میرا خیال ہے کہ یہ اس عدلیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور تیسرا جو ابھی پنجاب کے اوپر بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس لیول کا بندہ جس نے کسی صوبے میں جانا ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ رابطہ کرتا ہے, وہ باقاعدہ بتاتا ہے کہ جی میں آنا چاہ رہا ہوں, میں اپنا وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے پہلے دن سے ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ شاید یہ لاہور پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہے ہیں. اور جس انداز میں پھر انہوں نے ایک ڈائلاگ کے انداز میں چلتے ہوئے جو لاہور پہنچے, کسی بھی مرحلے پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. اگر رکاوٹ ڈالی جاتی تو کیا یہ پنجاب اسمبلی پہنچ سکتے تھے؟ مجھے بتائیں کہ 35 لوگوں کی ایک فہرست تھی, لسٹ تھی, جو کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں انٹری کے لیے پنجاب اسمبلی کی انتظامیہ کے حوالے کی. جب پنجاب اسمبلی کی انتظامیہ نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی, تو بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جو کرمنل تھے اور جو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کہ یعنی داخل ہونا چاہ رہے تھے, وہاں پر آ کے ایک انہوں نے جب روکنے کی کوشش کی, تو جس انداز میں پھر انہوں نے زبان استعمال کی. مطیع اللہ جان صاحب, مجھے لگتا ہے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں جلسہ کرنے کی, دیکھیں انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی نہیں, انہوں نے کوئی ریٹرن پرمیشن جو ہے کسی کام کے لیے سیکھ نہیں کی. آپ دیکھیں کہ کیا کراچی کے اندر انہوں نے پہیہ جام کرنے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم لاہور کا پہیہ جام کر دیں گے, ہم لبرٹی چوک کے اوپر ہم جا کے بیٹھ جائیں گے, ہم دھرنے دیں گے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا ایک بڑا ڈیکورم ہے, آپ کا ایک وقار ہے, اس کو مانتے ہیں. لیکن اصل چیز جو جس طرح میں آنا چاہ رہا ہوں, بات یہ ہے کہ جو آج انہوں نے ایک جو منہ شگافی کی ہے کہ جناب جو افغانستان سے جو دہشت گردی ہے, پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کو اس کے ثبوت دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی واضح آج انہوں نے ایک ایسی لائن ڈرا کر دی ہے کہ جس حوالے سے جو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اور اس کی قیادت جو ہے وہ مین سٹریم ہماری جو پولیٹکس ہے اور نیشنل سیکورٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے. بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے, وہ صوبائی حکومت ہیں, اور کیا کورٹ کمانڈر کو جو کورٹ کمانڈر کو بلایا گیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ثبوت دیے جائیں کہ جناب افغانستان سے کوئی انفلٹریشن پاکستان میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور یہ ایسی بات ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں یہ تمام ریکارڈ پہ چیزیں لائی جائیں تاکہ ہم لوگ پھر آگے آپ کے ساتھ بڑھ کے مقابلہ کریں. تو یہ صوبائی اسمبلی میں پیش ہوں گے, کیا کورٹ کمانڈر کو جانا چاہیے صوبائی اسمبلی میں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے, وہاں پر بھی افغانستان کی حکومت نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا
انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جناب یہ جو لوگ افغانستان سے پاکستان آتے ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے بڑے ممالک دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اب دوبارہ نہیں ہونے چاہیے افغانستان سے. میں کہہ رہا ہوں جی مذاکرات مسلسل چلنے چاہیے اور پاکستان کے ایک ہی مطالبہ آج بھی افغان گورنمنٹ سے ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں. اچھا یہ بتائیں کور کمانڈر کو صوبائی اسمبلی میں بریفنگ دینی چاہیے؟ میں کہتا ہوں جی جو دیکھیں یہ جب مین سٹریم پولیٹکس کے اندر پہلے آئیں یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے. صوبائی حکومت ہے، ان کی اسمبلی ہے، منتخب لوگ ہیں، 4 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے. آپ مین سٹریم میں نہیں ہوں گے، وہ تو ہے مین سٹریم صوبائی میں. حکومت ضرور ہے اور یہ شو یہ کرتے ہیں کہ شاید پورا کور پاکستان کمانڈر کو صوبائی اسمبلی میں جانا چاہیے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں جی بالکل سیکیورٹی اداروں کو جب ضرورت ہو کہ انہوں نے انٹیلیجنس کے اوپر بریفنگ دینی ہے جو بھی متعلقہ فورم ہوتے ہیں وہاں پر جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے دینی چاہیے. لیکن جس طرح کا آج انہوں نے بیان دیا ہے اس سے تو ایک بڑی حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یہ کس سائٹ کے اوپر کھڑے ہیں اور کس ایجنڈے پر ہیں. کہہ رہے ہیں نا صوبائی اسمبلی میں آ کے ہمیں اعتماد میں لیں، ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ابھی تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا. جان صاحب اتنی یہ سمپل بات نہیں ہے، اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے. انہوں نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ ہمیں ثبوت چاہیے. میرے خیال میں کراچی دورے کے دوران سہیل آفریدی صاحب جو تھے وہ مزار قائد پہ بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ فاتحہ بھی پڑھی ہیں. وہ ہم آپ کو ویژلز بھی دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی. اور یہ تمام جتنی بھی کارروائی وہاں پہ ہوئی ہے بیسیکلی تو یہ اس بیانیے کے ہی جواب میں نے جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ ملک دشمن ہے اور وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے. تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب مزار قائد پہ کھڑے ہیں، میں ملک احمد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے نزدیک یہ کیسا جسچر تھا سہیل آفریدی صاحب کا مزار قائد پہ جا کے فاتحہ پڑھنا، اور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب 27 دسمبر کو بی بی شہید کی برسی تھی اور میں خود سٹیج پہ تھا اور ہماری پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں زیادہ تر حصہ اس بات پہ رکھا کہ مفاہمت ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو سیاسی ہونا چاہیے، سیاسی کردار کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، اور جب تک یہ سیاسی دائرے کے اندر نہیں ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو کہا کہ آپ مفاہمت کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کو یہ ٹاسک آپ اس میں حصہ ڈالیں، آپ یہ کام کریں. تو ہم پیپلز پارٹی کے جتنے ممبرز اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ایم این ایز وزیر جتنے بیٹھے تھے تو ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ جی کیا دونوں فریقین کی طرف سے ہمیں کوئی ٹاسک ملنے والا ہے یا ملے گا؟ جب ٹاسک ملے گا تو تب جرگا ہوگا. خیر ہماری خواہش تھی. پھر جب وزیر اعلیٰ صاحب نے دورہ کیا تو ہم پیپلز پارٹی کا یہی فیصلہ تھا، ہمارا یہی طریقہ کار ہے کہ مہمان نوازی کے اس سے آغاز کیا. لیکن اسی دن ایک بات بھی بتائی کہ ہمارے بھائیوں آپ ہمارے مہمان ہیں، کوشش کرے کہ پرامن رہے. نہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو آپ نے جلسہ اجازت دے کے نہیں کرنے دیا، تو کیا کرتے ہو؟ کوشش کرے کہ پرامن رہے. تو کیا ہوا؟ پتھراؤ نہ کرے، توڑ پھوڑ نہ کرے. خیر جو کچھ ہوا اجازت دی تھی آپ لوگوں نے بالکل جلسے کی، تو اندر کیوں نہیں داخل ہونے دیا؟ بالکل دیکھیں مزار قائد کے پاس روڈ ہے، پیپلز پارٹی بھی وہاں جا کر جلسہ کرتی ہے، نون لیگ بھی وہاں جا کر جلسہ کرتی ہے، ساری جتنی پارٹیاں ہیں وہاں جا کر جلسہ کرتی ہے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں جو پوائنٹ ہے، میں پختونخوا یا پنجاب کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بارے میں نہیں، کراچی کے کچھ دوست پی ٹی آئی کے ایسے تھے جنہوں نے خود ماحول خراب کیا. اچھا پتھراؤ کیا، یہ وہ سارا نہیں ہونا تھا. اچھا بتا دینا یہ جو مزار قائد پہ انہوں نے دعا کی ہے، حاضری دی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو میں بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی جس طرح ہم پاکستانی ہیں اسی طرح وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، ان کا اتنا ہی یہ ملک ہے. تو وہ رویوں میں نرمی لائے اور وہ باتیں کرے جو پاکستان اور پاکستانی کو کرنی چاہیے. چلو ٹھیک ہے، بالکل یہی بات، تاکہ کوئی اندیشہ نہ ہو. اندیشہ نہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے